उतनी ही ज़्यादा उसकी तैयारी होती है। बग़ैर तैयारी के, बग़ैर प्लानिंग के वो काम बेहतरीन नहीं होता, अधूरा हो जाता है, उसमें कमी कोताहियाँ बाकी रह जाती हैं। लेकिन अगर जिस काम को प्लानिंग के साथ, एहतमाम के साथ, तैयारी के साथ उस काम को किया जाए तो बड़े अहसन तौर पर वो काम हो जाता है। हम अपने खुशी के मौक़े देख लें या दीगर अहम तरीन जो उमूर हैं, काम हैं, उसमें तैयारी का बहुत बड़ा अमल दखल है। अगर किसी की शादी होती है तो शादी से 1 महीना पहले शादी की आवाज़ गूंज जाती है और उसकी तैयारियों के अंदर लोग मगन हो जाते हैं, मुस्तग़रक़ हो जाते हैं। कोई भी शख्स ये नहीं कहता कि चलो जी अभी 1 महीना बाकी है या इतने दिन बाकी हैं, चलो बैठ जाएंगे, जिस दिन शादी का दिन होगा तो उस दिन खूब एहतमाम करेंगे, खूब तैयारी करेंगे। तो ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। इसलिए क़ब्ल अज़ वक़्त अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है। पहले तो हम अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ करें कि अल्लाह करीम हमें ये सआदतें, ये आने वाले पल, ये रहमत की घड़ियाँ, ये बरकत की साअतें अल्लाह ताला हम सबको नसीब फरमाए। और हमारा एक मकसद होना चाहिए कि रोज़े का जो असल मकसद है वो तक़वा है, मैंने उसे हासिल करना है। क्योंकि बग़ैर मकसद के भी किसी चीज़ की तैयारी नहीं होती। मेहमान की तैयारी है तो उसको खुश रखना है, उसकी इज़्ज़त अफजाई करनी है। किसी काम की तैयारी है तो उस काम को खुश असलूबी के साथ मुकम्मल करना होता है। कोई खुशी का मकाम है तो उसको सरअंजाम देने के लिए तैयारी की जाती है ताकि अच्छे तरीके से इस काम को पूरा किया जा सके। तो रमज़ान की भी तैयारी का असल मकसद जो है वो यही है कि जो रमज़ान के रोज़ों का फ़लसफ़ा है, तक़वा जिसे कहते हैं, उसका हुसूल होना चाहिए, उसको हासिल करना, ये ज़िंदगियों का मकसद है। और इसी तरह रमज़ान की तैयारी का एक पहलू और भी है। उस पहलू की 2 सूरतें हैं, 2 अज्ज़ा हैं। एक तैयारी की सूरत दुनियावी है और दूसरी तैयारी की सूरत आखरती, उखरवी है, आखरत की है। दुनिया की तैयारी क्या है? दुनिया के कामों की, कि अपने आप को सारे कामों से फारिग कर देना, अपने आप को बिल्कुल फारिग बना देना कि ताकि रमज़ान के लम्हात को मैं इबादत के साथ गुजार सकूं। तो जो भी ज़रूरियात हैं उसको इस महीने के अंदर पूरा करें, ये भी रमज़ान की तैयारी का एक तरीका है। मिसाल के तौर पर कपड़े ख़रीदने हों, बच्चों की ज़रूरियात का ख्याल रखना हो, घर का राशन वग़ैरह उसका एहतमाम करना हो, तो ये रमज़ानुल मुबारक से पहले पहले इन कामों को पूरा किया जाए तो ये भी रमज़ानुल मुबारक की तैयारी है। ऐसा ना हो कि रमज़ान शुरू हो जाए और इन तैयारियों की तरफ तवज्जो हो जाए, असल जो मकसद इबादत का है वो हमसे रह जाए। तो जो मकसद है वो तक़वे का, वो हमें हासिल नहीं हो सकती। तो दुनियावी जितनी भी ज़रूरियात हैं उससे अपने आप को फारिग करना और इस महीने के आने से पहले पहले उन ज़रूरियात का पूरा करना, ये भी रमज़ान की तैयारियों में से है। और देखिए, रमज़ान ये इबादत का महीना है, इबादत का सीज़न है, ये ख़ास मौका है अल्लाह ताला की तरफ से रहमत खुदाबंदी का और तोहफ़ा खुदाबंदी है जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए इस अजीम महीने को रखा है। और इसके अंदर अल्लाह ताला ने अपने महबूब के ज़रिए से ये ऐलान करवा दिया कि ये महीना वो अजीम महीना है कि जिसमें अगर नफल इबादत की जाए तो फ़र्ज़ों के बराबर उसको सवाब मिलता है, और अगर एक फ़र्ज़ अदा किया जाए तो आम दिनों के एतबार से दीगर जो 70 फ़राइज़ हैं, जितना सवाब 70 फ़र्ज़ों का है, इस महीने के अंदर अल्लाह ताला एक फ़र्ज़ पर इतना सवाब अता फरमाते हैं। और मज़े की बात यह है
جس طرح میں نے خطبے کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ کے سامنے پیش کی، فرمایا کہ اذا دخل رمضان، جب رمضان داخل ہوتا ہے، آ جاتا ہے، فتحت ابواب السماء، کہ آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق فتحت ابواب الرحمہ، کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور اسی طریقے سے جہنم کے جو دروازے ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں، یعنی اب سارے راستے جنت کی طرف جاتے ہیں۔ جہنم میں جانے والا خطرہ جو ہے وقتی طور پر اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے اس کو روک دیتے ہیں، اس دروازے کو بند کر دیتے ہیں۔ اور پھر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارا نیکیوں سے، کہ بھائی میں نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتا کیونکہ شیطان لگا ہوا ہے، یہ فلاں کام نہیں کر سکتا، شیطان جو ہے، تو فرمایا کہ وسلسلۃ الشیطان شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے، تاکہ بندگان خدا خوب جو ہے اپنے رب کی عبادت کریں بغیر کسی رکاوٹ کے۔ تو عام دنوں میں شیطان کی بڑی محنت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی معافی، انسان کی پاکیزگی اور اس کی تطہیر کے لیے اس مہینے کو رکھا ہے، کہ جس نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے وہ اس مہینے کو پالے اور اس میں عبادت کر لے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پچھلے سابقہ سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، لیکن رمضان سے پہلے شعبان میں اس بات کی بھی تیاری ہونی چاہیے ابھی سے۔ یہ نہ ہو کہ بندہ یہ کہے ابھی تو چند دن باقی ہیں، چھوڑیں جی رمضان میں دیکھی جائے گی، رمضان آئے گا تو خوب 5 وقت کی نماز پڑھوں گا، بھائی تراویح کا بھی اہتمام کروں گا، نیکی کے کام بھی کروں گا، ابھی نہیں جی، ابھی تو بہت سارے دن باقی ہیں۔ تو یہ رمضان کی تیاری نہیں ہے۔ رمضان کی تیاری شعبان کے مہینے کے اندر ہی اپنے آپ کو عادت ڈالنی ہوگی، مسجدوں کا رخ کرنا ہوگا، مسجدوں کو آباد کرنا ہوگا، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا ہوں گی کہ یا اللہ ہمیں یہ برکت والا مہینہ عطا کر دے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پوچھا کہ رمضان کا استقبال اور رمضان کی تیاری کیا ہے اور اس کو کیسے اس کی تیاری کی جائے؟ تو فرمایا کہ جب صحابہ کرام رمضان المبارک کا مہینہ آتا نا تو دلوں سے کینے کو، نفرت کو، بغض کو ختم کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ پہلے تیاری اپنے دلوں سے نفرت، جھوٹ، فریب، ملاوٹ، بد زبانی، بد نگاہی، کسی کے عیب ٹٹولنا، جستجو کرنا، غیبت کرنا، یہ ساری خرابیوں کو ترک کر دینا ہوگا۔ تو یہ بھی رمضان کی تیاری ہے۔ وہ ایک عالم دین نے بڑی بہترین مثال دی، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے نا، جب پنکھا ہوتا ہے نا، پنکھا جو چلتا ہے، یہ پنکھا ہوا دیتا ہے، لیکن اگر آپ اس کا بٹن بند کر دیں تو یہ رک جاتا ہے، لیکن پھر بھی چلتا رہتا ہے، آہستہ 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 آہستہ، کچھ لمحات، کچھ وقت کے بعد جو ہے یہ جا کر یہ ٹھہر جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ سارے دنوں میں رمضان سے پہلے 11 مہینے شیطان کی محنت کے ساتھ، شیطان کے تسلط کی وجہ سے نفسانی خواہشات اس قدر بڑھ چکی تھیں کہ وہ غالب خواہشات آ چکی تھیں، تو یہ گناہوں کا پنکھا چلتا رہا۔ اب اگر ہم اسے رمضان سے پہلے بند کریں گے تو رمضان میں جا کر بند ہوگا، یہ رکے گا۔ اگر رمضان کے پہلی ہی دن ہم اسے روکنے کی کوشش کریں، بند کریں گے، تو چند دن گزر جائیں گے، تو پھر وہ اصل مقصد جو تیاری کا ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ تو رمضان کی تیاری میں سے ایک بات یہ بھی ضروری ہے کہ ساری عیبوں سے اپنے آپ کو دور کر دینا، ساری خرابیوں کو اپنے دلوں سے نکال دینا، نفرت کو ختم کر دینا، کینے کو ختم کر دینا، حسد کو ختم کر دینا، یہ بھی رمضان کی تیاریوں میں سے ایک تیاری ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام اس طرح جو ہے وہ رمضان کی تیاری کیا کرتے تھے، اور یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ کیوں نہ ہو
ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا کہ ایک شخص جو ابھی اس دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی ہے. جنتی اگر دیکھنا ہے تو اس دروازے سے اندر داخل ہوگا، یہ جنتی ہے. جب دیکھا صحابہ کرام نے تو ادھر سے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے. حین تقطر لحیۃ الماء، کہ ان کی داڑھی سے پانی ٹپک رہا تھا وضو کا. اب صحابہ کرام بھی ان کے دل کے اندر تجسس پیدا ہوا، فکر لاحق ہوئی کہ پتہ نہیں ان کا کون سا عمل ایسا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرما دیا کہ جس نے جنتی کو دیکھنا ہو وہ اس کو دیکھ لے. وہ دنیا کے اندر جس کو جنتی ہونے کی بشارت مل جائے تو وہ بڑا عظیم انسان ہے. ابھی تو بہت سارے مراحل ہیں جو بعد میں ہم نے دیکھنے. یہ ویسے ہی ان کو دنیا میں بشارت نہیں ملی، انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے نام کر دیا تھا. یہ فنا فی اللہ بھی تھے اور فنا فی الرسول بھی تھے. انہیں کوئی اور دکھائی نہیں دیتا تھا، کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی تھی. بس انہیں ہر موقع پر، ہر جگہ پر، ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول دکھائی دیتے تھے. جبھی تو ان کی خصوصیات کی وجہ سے دنیا میں ان کو جنتی ہونے کی بشارت ملی. اور یہ سعد ابن معاذ ان کو خصوصیت کے ساتھ، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، جنتی کو دیکھنا ہے، کہا کہ دیکھنا ہے. تو کہا جو دروازے سے داخل ہوگا یہ جنتی ہے. تو سعد ابن معاذ اندر داخل ہوئے اور ان کی داڑھی سے پانی ٹپک رہا تھا. تو صحابہ کرام، ان میں سے ایک صحابی رسول تھے، ان کے دل کے اندر یہ فکر لاحق ہوا کہ پتہ نہیں کون سا یہ عمل کرتے ہوں گے. چلے جی ان کے عمل کو دیکھتے ہیں، کون سا عمل ہے جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے اور اتنا بڑا ان کو مقام ملا ہے. چلو جی دیکھتا ہوں کہ یہ کون سا عمل ایسا کرتے ہیں. بہانے کے ساتھ گئے، کہا کہ حضرت میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے جی آ جائیں. ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، تو ان کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ کوئی ایسا عجیب و غریب عمل تو نہیں کر رہے. یہ تو وہی عمل کر رہے ہیں جو عام بھی کرتے ہیں، سب کرتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں، تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں. یہ تو سارے جو ہیں نا، یہ جتنے اور بھی ہیں، یہ سارے کے سارے بھی تو اس طرح کرتے ہیں. تو ان میں تو عام میں تو کچھ فرق نہیں ہوا. جب تیسرا دن گزرا نا تو ان سے رہا نہ گیا، فوراً بول اٹھے، بھئی میں تو اس وجہ سے آیا تھا تاکہ آپ کے وہ عمل خاص کو دیکھ سکوں جس کی وجہ سے آپ کو یہ اعزاز ملا ہے، یہ مقام ملا ہے. تو میں نے تو کوئی خاص عمل نہیں دیکھا ہے، تو اس لیے میں جانا چاہتا ہوں. وہ جانے ہی لگے تھے تو یہ مسکرائے، انہوں نے بلایا. جیسے کہا کہ بھئی ایک بات بتاتا ہوں، اپنے پلے باندھ دیجئے، شاید آپ کو اس کا فائدہ ہو. کہا وہ کیا ہے؟ کہا کہ میرے دل کے اندر کسی مسلمان کے لیے کینہ نہیں ہے. میں کسی مسلمان کے لیے دل میں حسد نہیں رکھتا، میں کسی مسلمان کے لیے اپنے دل میں بغض نہیں رکھتا. تو جب یہ بات کہی انہوں نے سنی، انہوں نے کہا کہ ہاں یہی تو وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اعزاز بخشا ہے اور یہ اتنی بڑی فضیلت آپ کو حاصل ہے کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے آپ کے جنتی ہونے کا اعلان کیا. تو اپنے دلوں کو ان نفرتوں سے، کینے سے، بغض سے، حسد سے پاک کرنا، یہ بھی رمضان کی تیاریوں میں سے ایک تیاری ہے. ہاں یہ نہ ہو پہلے دن دیکھی جائے گی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا. اور پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے، عام دنوں میں دیکھتے ہیں رمضان کی تیاری ایک یہ بھی ہے کہ گزشتہ رمضان میں جو کمیاں کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہیں ان کا تدارک کرنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں یہ موقع فراہم کرے، نصیب فرمائے، تاکہ ہم اپنی پچھلی غلطیوں کو سدھار سکیں، ان کا ازالہ کر سکیں. کہ اگر پچھلے رمضان میں تہجد کا اہتمام کبھی کرتا تھا، کبھی نہیں کرتا تھا، یا میں نے 2-4 مرتبہ تہجد کا اہتمام کیا ہے، اس مرتبہ میں زیادہ تہجد کا اہتمام کروں گا. اگر گزشتہ رمضان میں نے آدھا قرآن مجید پڑھا تھا، اس دفعہ میں 1 قرآن مجید ختم کروں گا. اگر گزشتہ رمضان میں نے 1 قرآن ختم کیا تھا تو میں 2 کروں گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر وہ 61 قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے. 61 قرآن مجید ایک دن میں اور ایک رات میں، اور 1 قرآن مجید ان کا نماز تراویح کے اندر. تو 30 روزے اگر ہوئے تو 30 کو 2 کے ساتھ ضرب دیں تو 60، ایک تراویح کا تو 61.
یہ قرآن مجید ان کا ذوق اور ان کا شوق یہی تھا۔ کیوں قرآن مجید کی تلاوت کا اتنا اہتمام کیوں ضروری سمجھتے تھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن اور رمضان کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ انشاءاللہ یہ رمضان المبارک میں اگر اللہ پاک نے موقع دیا، زندگی دی، تو اس میں اس کو ضرور بیان کروں گا کہ قرآن مجید کے ساتھ اتنا ضرور سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کو یہ خصوصیات کیوں دی ہیں، یہ فضیلتیں کیوں دی ہیں کہ بندہ ایک نفل ادا کرے تو فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، ایک فرض ادا کرے تو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ اعزاز، یہ مقام رمضان کو کیوں حاصل ہوا؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ تو رمضان کا قرآن مجید کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، بلکہ دیگر ساری آسمانی کتابیں، بڑی کتابیں قرآن مجید کے ساتھ، یہ 4 بڑی کتابیں جو ہے، یہ ساری کی ساری جو ہے اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اتارا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کو فضیلت، یہ برکت قرآن کی وجہ سے ملی ہے۔ تو یہ تہیہ کریں، یہ تیاری کریں کہ انشاءاللہ العزیز میں کوئی بھی لمحہ بغیر عبادت کے نہیں گزاروں گا۔ اپنے سارے ضرورتوں کے کام جو ہے میں رمضان سے پہلے اس کو نمٹاؤں گا، اس کو پورا کروں گا، تاکہ میں دل جمی کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ، بغیر کسی فکر اور سوچ کے میں رمضان کو اچھے سے اور احسن طریقے سے، خوش اسلوبی کے ساتھ اس کے اندر عبادت کر سکوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ہاں، تو رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں، گھڑیاں، گزشتہ سال کتنے ہی لوگ تھے ہم میں موجود تھے، اس سال نہیں ہیں، اور کتنے ہی لوگ پچھلے مہینے تھے، اس مہینے نہیں ہیں، اور کتنے ہی لوگ گزشتہ جمعے میں تھے، آج جمعے میں نہیں ہیں، کتنے ہی لوگ کل جمعرات والے دن تھے، آج جمعے میں نہیں ہیں۔ ہم میں سے پتہ نہیں کون کل ہوگا نہ ہوگا، یہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کا ہم تہیہ تو کر سکتے ہیں، ارادہ تو کر سکتے ہیں۔ ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ، اگر موقع نہ بھی ہمیں نصیب ہوا تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کا اجر و ثواب ہمیں دیں گے۔ تو قرآن کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنا، اور یہ تہیہ کرنا کہ میں نے قرآن مجید کو سیکھنا ہے۔ جس قرآن کی وجہ سے رمضان کو فضیلت حاصل ہوئی، برکت حاصل ہوئی، اس قرآن مجید کو سیکھنا چاہیے نا۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کو سورہ فاتحہ بھی صحیح طریقے سے نہیں آتی ہے، یقین جانیے۔ تو ہم اپنے قرآن مجید کو درست کریں، سیکھنے کی کوشش کریں، خود بیٹھیں، کسی سے پوچھیں، کسی کے پاس بیٹھ کر قرآن مجید کو سیکھنے کی کوشش کریں، اپنی روزمرہ کی زندگی کے جو ضروری مسائل ہیں ان کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ تو جس کی وجہ سے فضیلت ہمیں حاصل ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے اس چیز کے ساتھ تعلق ہی نہ ہو، توجہ ہی نہ ہو، تو ہمیں یہ برکتیں کیسے حاصل ہو سکیں گی؟ تو ایک تو یہ کہ قرآن مجید کو سیکھنے کا اہتمام ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ راتوں کو جو قیام کرنا ہے نماز تراویح کی صورت میں، اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ یہ تراویح کی اہمیت پر اور روزے کی فضیلت اور برکات انشاءاللہ یہ آئندہ جمعے کے اندر انشاءاللہ میں اس کو بیان کروں گا۔ پھر روزے کا جو فلسفہ ہے یہ بھی اپنے مقام پر آئے گا، روزے کے جو ضروری مسائل ہیں یہ بھی انشاءاللہ العزیز گاہے بگاہے آتے رہیں گے۔ تو آج چونکہ یہ مختصر سی نشست جو ہے رمضان کی تیاری کے حوالے سے تھی، تو اس وجہ سے جو موٹی چیزیں تھیں اور جو ضروری باتیں تھیں میں نے آپ کے سامنے اس کو بیان وہ کر دی ہیں۔ اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں، اور گھروں کے اندر بھی۔ اور ایک بات جو بڑی اہم ہے، میں ہر رمضان سے پہلے کیا کرتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ جو نئے بچے ہوتے ہیں نا، بالغ بچے ہوتے ہیں، وہ اسکول پڑھ رہے ہوتے ہیں، کالج میں جا رہے ہوتے ہیں، یا کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں کھیتی باڑی کا، ماں باپ کہتے ہیں نہیں جی تو روزہ نہ رکھ، تو اسکول پڑھتا ہے۔ یہ ہم خود اللہ تعالیٰ کے فرض ادا کرنے سے اپنے بچوں کو روک رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب سے بڑے جرم جو ہے ہم کر رہے ہوں گے، اس کی بنیاد جو ہے ہم اس بات پر ڈال رہے ہیں کہ بیٹا تو مشقت کر، تو نے جانا ہے اسکول جانا ہے، تو نے محنت کرنی ہے، پڑھائی کرنی ہے، تو روزہ نہ رکھ۔ اور حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ جس نے رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑ دیا نا جان بوجھ کر، جس پر روزہ فرض ہے، عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت،
اس پر روزہ فرض ہے. اگر فرض روزہ جان بوجھ کر اس نے چھوڑ دیا، دیگر 11 مہینوں کے اندر لگاتار بھی وہ روزے رکھتا رہے نا، اس ایک روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا. اور ہم خود والدین جو اپنے بچوں کو روک کر کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں. ہمیں تو چاہیے کہ ان کے حوصلہ افزائی کریں، بیٹا روزہ رکھنا ہے آپ نے، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، ساتھ دیں، اہتمام کریں، ان کو حوصلہ دیں، اپنے ساتھ عبادت پہ لگائیں. قرآن مجید خود پڑھتے ہیں تو ان سے کہیں آپ میرا سن لیجئے یا ان سے سن لیجئے. یہ اہتمام. کئی خوش نصیب تو ایسے بھی جوڑے ہیں میاں بیوی آپس میں بیٹھ کر قرآن مجید کا دور کر رہے ہوتے ہیں. ہاں ایسے خوش نصیب بھی موجود ہیں نا کہ میاں بیوی آپس میں بیٹھ کر قرآن مجید کا دور کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ مجھ سے سنیں میں آپ سے سنتا ہوں. اور کئی ایسے خوش نصیب خواتین بھی ہوتی ہیں جن کے دل کے اندر یہ فکر ہوتی ہے، یہ درد ہوتا ہے، اپنے میاں سے جا کر کہتی ہیں کہ بھئی میں قرآن پڑھنا چاہتی ہوں، مجھے قرآن سکھا لیں. لیکن اکثر و بیشتر وہ دنیاوی اعتبار سے اپنے شوہروں سے مطالبے کرتی ہیں کہ مجھے یہ لے کر دے دیں، مجھے وہ لے کر دے دیں. دین کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے، اور شوہروں کی بھی نہیں ہوتی ہے. بس جی اچھا کھانا ملنا چاہیے، اس کا ذائقہ اچھا ہونا چاہیے، مختلف قسم کے ذائقے جو ہیں وہ مجھے ملنے چاہیے، باقی مجھے ان چیزوں سے سروکار نہیں ہے. کل قیامت والے دن پوچھا جائے گا. تو رمضان کی تیاری میں سے ایک بات یہ بھی ہے، اپنے گھر والوں کو بھی اہتمام کے ساتھ اور ان کو فضائل سنا کر رمضان کی تیاری کے لیے ان کو آمادہ کریں، اور اس کے عبادت کرنے کے لیے ان کے دل کے اندر شوق اور ذوق ڈالیں. اور سب سے اہم ترین چیز، عام طور پر صدقات کا جو اہتمام ہوتا ہے نا، وہ شعبان کے مہینے میں رمضان سے پہلے لوگ کرتے ہیں. زکوٰۃ کا بھی صدقات کا بھی اہتمام کرتے ہیں. بھئی دو چیزیں ہیں، ایک تو فرض زکوٰۃ ہے اور ایک انفاق ہے. فرض نہیں ہے، اور جتنا ہو سکے آپ کرتے جائیں. اور یہ یاد رکھیے گا کہ انفاق کا لفظ زکوٰۃ کے لفظ سے بھی زیادہ قرآن مجید میں آیا ہے. زکوٰۃ تو فرض ہے، وہ تو ادا کرنی ہے، وہ تو ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے. ایک انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، فرض کے علاوہ کسی کی ضروریات پوری کر دی، کسی کی مشکل حل کر دی، کوئی غریب ہے، نادار ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، 2 وقت کی روٹی اسے میسر نہیں ہے، اس کے لیے راشن کا اہتمام کر دیا. تو یہ اہتمام بھی رمضان سے پہلے کریں. یہ بھی رمضان کی تیاری کا ایک انداز ہے. اور دل کے اندر یہ تہیہ کریں کہ انشاءاللہ العزیز میں رمضان المبارک کے اندر روزے داروں کا روزہ کھلواؤں گا. ہاں یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. بھئی آپ کو اگر کسی روزے دار کا روزہ افطار کروا دیا، اس کو پانی پلا دیا، اس کو لسی کا گھونٹ دے دیا، دودھ دے دیا، یا کھجور کا ایک دانہ اس کو دے دیا، اس کا روزہ افطار کروا لیا، تو جس طرح روزے کا ایک ثواب ہے نا، ایک روزے دار کے روزے کا جتنا ثواب ہے، افطار کروانے والے کو بھی اس کے برابر ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. تو یہ بھی اہتمام ہونا چاہیے. نام و نمود سے بچیں، اللہ کی رضا کے لیے ہے. اور یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ بھی ذہن نشین کیجئے کہ رمضان یہ صبر کا مہینہ ہے. اور صبر کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی رضا کی خاطر اپنے نفس کو دبانا، اللہ کی رضا کے خاطر اپنے نفس کو دبانا. جس طرح وہ میں نے پنکھے کی مثال دی ہے، اسی طرح ہمارے شیخ صاحب پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ وہ فرماتے ہیں کہ بھائی اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح وہ گاڑی ہوتی ہے نا، اس کی بریک ہوتی ہے. بریک 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک تو عام بریک ہوتی ہے، ایک دوسری بریک ہوتی ہے جس کو لگائیں تو کہیں دور جا کے جو ہے نا وہ گاڑی رکتی ہے. پتہ نہیں اس بریک کو کیا کہتے ہیں؟ پریشر بریک. جی اللہ جزائے خیر. پریشر بریک، اس کو جب آپ لگاتے ہیں تو تھوڑی دیر دور تک گاڑی جاتی ہے، تب جا کے وہاں پہ رکتی ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ ابھی سے شعبان کے مہینے سے اس گاڑی کو، جو نافرمانی کی گاڑی چل رہی ہے، جو گناہوں کی گاڑی بڑی تیزی کے ساتھ چل رہی ہے، پریشر بریک لگائیں تاکہ رمضان المبارک تک یہ رک جائے. رمضان میں لگائیں گے تو پھر 15 دن تو ویسے ہی گزر جائیں گے. تو ان چیزوں کا اہتمام بہت ضروری ہے. ہاں مسائل سیکھنا انشاءاللہ العزیز اس مہینے میں یہ اہتمام بھی کیا گیا. آپ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہاں نماز تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، قرآن مجید سنایا جاتا ہے. تو پورا قرآن مجید سننے کی کوشش کیا کریں. ہاں اصل مقصد تو یہ ہے نا، قرآن مجید سننا اور قرآن مجید پڑھنا، یہ ساری نسبتیں قرآن کے ساتھ ہیں. ہاں
اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ یہاں پر انشاءاللہ العزیز خواتین کا بھی اہتمام کیا گیا ہے نماز تراویح کا۔ گزشتہ سال بھی تقریباً 42 خواتین یہاں پر نماز پڑھا کرتی تھیں۔ ہم مردوں سے 3-4 گنا زیادہ وہ خواتین ہوتی تھیں۔ تو اپنے گھروں کے اندر یہ بھی بتائیں کہ انشاءاللہ نماز تراویح کا بھی یہاں پر اہتمام ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو بالغ افراد ہیں جتنے بھی ہیں ان کے لیے یہ بھی ہوگا کہ رمضان المبارک میں کوئی آدھا گھنٹہ یا 15-20 منٹ ہم مختص کریں گے انشاءاللہ بعد میں مشورے کے ساتھ۔ اس میں قرآن مجید کی مخصوص صورتیں، خصوصاً آخری صورتیں جو چھوٹی ہیں، وہ زبانی یاد کروانے کا اہتمام کیا جائے گا، اور اس میں رمضان المبارک کے ضروری اور اہم ترین جو مسائل ہیں وہ پیش کیے جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ نماز کا سبق ہے، نماز جنازہ کا طریقہ ہے، یہ ازبر، تاکہ اس بابرکت لمحات میں، ان مبارک گھڑیوں کے اندر ہمیں سیکھنے والے بن جائیں۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جنازگاہ میں جاتے ہیں، کھڑے تو ہو جاتے ہیں لیکن دل ان کو ملامت کر رہا ہوتا ہے کہ تو کھڑا تو ہے لیکن آتا تجھے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے ان مسائل کو بھی سیکھنے کا ہم اہتمام کریں گے۔ یہ پورے رمضان کے اندر انشاءاللہ آپ نمازی حضرات جو عام دنوں میں یہاں پر ہوتے ہیں ان سے مشورہ کر کے اور ان سے یہ مشورہ اور رائے لے کر جو ہے اس کو طے کیا جائے گا کہ کتنے دنوں کے لیے کرنا ہے، اور ان دنوں کے اندر کون سے وقت میں کرنا ہے، اور کتنے اس وقت کا دورانیہ کتنا ہوگا۔ انشاءاللہ یہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ اس کو میں ذکر کروں گا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے رمضان یعنی اگلے جو جمعے کے اندر ہے انشاءاللہ اس کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا۔ تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، پھر زکوٰۃ کو ادا کریں۔ زکوٰۃ کی کئی صورتیں ادا کرنے کی، ایک تو آپ وہ رقم لے کر کسی کو دے دیں مستحق کو، اور یہ یاد رکھیے گا بعض دفعہ ایک آدمی صاحب نصاب ہوتا ہے، وہ زکوٰۃ کی رقم کسی ایک فرد کو دیتا ہے، اتنی رقم دے دیتا ہے دوسرا آدمی بھی مالک نصاب بن جاتا ہے، اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ تو اگر تھوڑے تھوڑے کر کے چند بندوں کو دے دیں تو یہ بھی ٹھیک ہے آپ کے لیے، یا ایک مستحق ہے اس کی ضرورت کو پورا کر دیں تو تب بھی ٹھیک ہے یہ، یا اس کا راشن لے کر آپ مستحقین تک جو ہے نا اس کا راشن پہنچائیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، اس میں آپ کو دگنا اجر ملے گا۔ اور اگر کوئی آپ کے خاندان میں سے عزیز و اقارب میں سے کوئی اس طرح کا بندہ ہے، اس کو زکوٰۃ دینے کا اہتمام کریں گے تو 2 اجر ملیں گے، ایک زکوٰۃ دینے کا، دوسرا اقربا پروری کا۔ تو اس چیز کا اہتمام بھی بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم یہی دعا کریں گے کہ رب العالمین ہمیں رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری نصیب فرما۔ یا مولا کریم، رمضان کی جو قیمتی اور اسی طرح بابرکت ساعتیں ہیں، یا اللہ کریم ہمیں یہ سعادتیں، یہ برکتیں زیادہ مقدار میں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرما، اور یہ بحر بے قرار رحمتوں کا جو ہر سو پھیلا ہوا ہوگا، اور رمضان کی ہر گھڑی کے اندر اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوگا، مولا کریم ہم سب کو یہ رحمتیں وافر مقدار میں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، اور ہر قسم کی کمی کوتاہیاں جو ہم سے عام دنوں کے اندر ہوئی ہیں، رب العالمین ہم سب کی خطاؤں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے۔ اور یہ بھی رمضان کی تیاری میں سے ہے کہ اس سے پہلے پہلے توبہ طائب ہو جائیں۔ ہاں جی، اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ۔